इतनी एक लुकमे पर, एक रुपये पर दूसरों के खातिर अपना ईमान बेच रहे हैं। अजीब तो लिमुब्ताइज़ ज़लालत बिलहुदा व मन यश्तरी बिद्दीन दुनियाहु आजबु मिन हाज़ैन मन बाअ दीनहु बिदुनिया सिवाहु फहुव मिन ज़ैन आज़ब। लोगों, मुसलमानों, जरा गौर से मेरे भाइयों सुनो। तकरीर नहीं सुना रहा हूं, मैं अपने आप से कह रहा हूं। हर आदमी अपने आप पर तकरीर करे। आज हालत ये है, ये तौहीद वालों का, मुवहिदीन का, कि सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आखिरत जो अल्लाह जल्ल शान को वल आखिरत खैर व अबका, आखिरत जो है वही सबसे बेहतर है। ये दुनिया तो धनी बड़ी घटिया जगह है और वो सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा हमेशा रहने वाली चीज है। उसके बारे में कहा कि आखिरत के बदले अल्लाह जो ऊपर से देख रहे हैं, दिलों के भेद को जानते हैं, वो अदना अपने रिश्तेदार के लिए, अपने भाई के लिए, किसी की दुश्मनी में क्या करता है? अपने आखिरत को बेच करके झूठी गवाही दे देता है, झूठ बोल करके अपना माल बेच लेता है। ये तौहीद है हमारी। तौहीद, ये नूर, उसकी रोशनी कैसे निकलेगी? हज़रत बिलाल को देखिए। और सबसे बदतरीन आदमी तो ये है जो अपने दीन को बेच देता है लोगों की दुनिया के खातिर, अपना ईमान गंवाता है दूसरों की दुनिया बनाने के लिए, अपनी औलाद को बनाने के लिए मदरसे का पैसा खर्च कर दिया, रोड बनाने के लिए पैसा आया उसको खर्च कर दिया, दूसरों की दुनिया बनाने के लिए। ये दुनिया में इससे बड़ा कोई अजूबा नहीं है। ये 7 अजूबे हैं ना दुनिया के। सबसे बड़ा मूर्ख और सबसे बड़ा ताज्जुब का मामला ये है कि दुनिया, दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपने दीन बेच देता है, चाहे वो दुश्मनी में हो चाहे दोस्ती में हो। ऐसा सलफ के हैं, ऐसा जो मुवहिद होते थे बिलाल हबशी, वो नहीं। दुनिया की लालच आई और दुनिया की सबसे ज्यादा जुल्म हुआ, वो अहद करते थे। और क्या थी? यासिर क्या थे? हमारी बहनें। और सुने, हज़रत सुमैया क्या थी? कोई पूछने वाला नहीं है। इस वक्त मौलाना हजरात कुर्सी पर बैठ करके तकरीर कर रहे हैं। आप कहते हैं भाई कुर्सी पर बैठ करके मजे से, हमारे पास भी वक्त होता तो इन लोगों के पास वक्त क्या है? रात को इनको कुछ खेत में तो काम करना नहीं है, पर से कोई ना कोई बहाना शैतान समझा देता है और हम उसी लगे रहते हैं। आले यासिर को इस कदर मारा जाता था, इस कदर मारा। एक दिन बीच चौराहे पर सामने शौहर है, सामने बेटा है, मारते मारते जब थक गए तो उनकी माँ को भी मार रहे थे, सुमैया। और अबू जहल आया, कहा कि ये कोई क्या मारना, तुम लोग कर क्या रहे हो? उनकी एक टांग बांध दी ऊंट के एक ऊंट में और दूसरी टांग बांध दी दूसरे ऊंट में, 2 रस्सी 2 ऊंटों में बांध दिया। एक को कहा कि तुम इधर हटाओ, दूसरे कहा कि इधर, बिल्कुल ऐसे चीर लीजिए। ऐसी मुसीबत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी, आप तो कहेंगे तो घर से निकलते नहीं है, कभी हमको भिड़ा दिया, हमको कहा कि चंदा करो, हमको कह दिया कि अपनी दौलत कमाओ, गाड़ी कमाई दे दो मदरसे को। लोगों बड़ा मुश्किल काम है, ये खुद क्यों नहीं निकलते ये लोग? हमको क्यों कहते हैं? शैतान इतना तगड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी खबरें मिलती थी कि इतना सख्त अजाब हो रहा है। कभी आप मजबूरी में उधर से निकलते थे तो सिर्फ ये कह देते थे 1-2 मरतबा, तो जानते क्या कहा? सबरन या आल यासिर, ऐ यासिर के खानदान वालों, ये जो दुनिया के सारे अजाब तुम पर टूटे हैं, कलेमा नहीं छोड़ रहे हो, अल्लाह को नहीं छोड़ रहे हो। छोड़ दो तो तुमको अभी वजीर बना देंगे, अभी फकीर हो अभी तुमको अमीर बना देंगे,
سب لالچ دیتے تھے، مارتے تھے پھر لالچ دیتے، مارتے تھے پھر لالچ دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے صبراً، اے یاسر کے خاندان والوں، گھر والوں، صبر کر لو، جنت ملے گی۔ ہم کیا کہیں گے اس وقت؟ بیٹھے کار پر گھوم رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی، دیکھیے یہ ایمان کا فرق ہے، یہ چیز برباد کر رہی ہے۔ کہاں کہ مکھیا جی بن گئے، ہم غریبوں کا تو کچھ پتہ ہے نہیں، مولانا صاحب، امیر صاحب، ناظم صاحب بنے ہوئے ہیں۔ یہ حالت ہے ہماری، کسی کو چلنے نہیں دیتے ہم۔ وہاں اللہ کے نبی سے زیادہ یہ ہے تسلط۔ ہم ہوتے تو کہتے کہ کیا ہمارے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جو چھلنی نہ ہوا ہو، کئی دنوں سے بھوکے ہم سڑکوں پر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہوش آتا ہے پھر ابو جہل مارتا ہے، پھر ابو لہب مارتا ہے، پھر امیہ بن خلف مارتا ہے، جو آتا ہے اس حالت میں بھی ہم کو مارتا ہے۔ اب کون سا سہنا سہیں گے ہم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو؟ کیا اس سے بھی صبر ہوتا ہے زیادہ؟ مدرسہ والے بھی تو عجیب تماشا ہے ان کا، اب کیا صبر کر بھائی، چٹائیوں پر بیٹھے بیٹھے پڑھاتے رہ گئے۔ پورے 16 سال میں مولانا کبھی بھی کھانا نہیں، میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا یقین جانیے بہت برا حال تھا، بہت برا حال تھا۔ گھر والوں کو بھنک نہیں لگنے دیتا تھا کہ اس طرح کا کھانا ملتا ہے، سمجھا کہ نہیں آپ؟ ویسے گزارتے پھر جب پڑھانے آئے تو پھر اس سے بھی خراب ملنے لگا مدرسے میں۔ اب یہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں، کیا جب بچپنا تھا جب پڑھتے تھے تو یہی کھانا تھا، اب جب مولوی ہو گئے ہیں تو اب بھی یہی کھانا کھائیں۔ ہمارے بچوں کو 2 وقت صحیح وقت روٹی نصیب نہیں ہے، اور آپ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، دنیا پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے۔ مولوی صاحب یہ دین نہیں ہے، آپ کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہاں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ بچہ پڑھتا رہے گا، اللہ اللہ کہتے رہیں گے، اور اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ یہ دنیا قائم ہے ہمارے لا الہ الا اللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے۔ اس سے بڑی کوئی دولت ہے؟ کوئی راجہ مہاراجہ کھلا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا انسان نہیں کھلا سکتا۔ توحید لوگوں ڈھونڈو، توحید ہے کہاں؟ اسی لیے گھر گھر کے جھگڑے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے۔ تھوڑی سی بچیاں پڑھ رہی ہیں، اب تھوڑا سا لڑکا پڑھا لکھا نہیں ملا، طلاق، پہلے طلاق ہوتی تھی مولانا، میں نے دیکھا انھی بچیوں کے ساتھ بڑے بڑے پہلوان اور بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے بچے دھوکہ دے کے شادی کرتے تھے، تب بھی کہتے تھے کہ نباہنا یہ ہماری عزت ہو گئی۔ آج کہتے ہیں ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، یہ مولوی بھی پتہ نہیں کہاں فتویٰ دیتا ہے۔ ایسا مت کرو کہ جاہل سے باندھ دو، لیکن آپ جب بچوں کو پڑھائیں گے نہیں، بچیوں پر تھوڑا موڑا پڑھائیں گے تو کہاں شادی کریں گے؟ جائیں گی وہ دوسروں کے ساتھ، دیکھیں گے وہاں پڑھی ہوئی ہیں تو آپ کے بیٹے تو پڑھیں گے نہیں، محنت تو کریں گے نہیں، اسکول تو آپ کھولیں گے نہیں، اسکول ہوگا تو سارا راہ وہ آپ نہیں جمائیں۔ ایک کرسچن کا ایک اسکول ہے، کسی دوسرے کا اسکول ہے، میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے لوگ، مولانا صاحب جو پیٹھ پر ہاتھ نہیں رکھنے دیتے، ساہوکار صاحب، نیتا جی، وہاں جا کر کے سب بڑے بھینگی بلی بنے کھڑے رہتے ہیں۔ آج کہا دیا گا آج جائیے فارم نہیں ملے گا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسے جماعت جمعیت نہیں چلتی، ایسے گھر نہیں چلتا، ایسے ملت نہیں چلے گی۔ لیکن کوئی نیتا آپ کا مسلمان بھائی، کوئی مولانا صاحب، گاؤں کا کوئی آدمی، بھائی اس دولت کا کیا ہے، میں ایک اپنے گاؤں والوں کو ایک آئیڈیل اسکول دوں گا۔ آئیڈیل کیسے بنتا ہے مولانا؟ آپ آ کر کے کہتے ہیں، سیدھا آپ نوکر کو بھیجتے، نوکر کو بھیج کو کہتے ہیں میرے نوکر کو 2 منٹ لگا دیا، جاتے ہی نہیں دیا۔ مولانا یہ میں دیکھا ہوں، بہت بڑے بڑے سورما اٹھے اس میدان میں، یہ مسلمان چلنے نہیں دیتا۔ توحید ہے آپ تو وہ آتا ہے، دوسرا آتا ہے تو گالی ہی دیتا ہے، کہتا ہے کہ ایسے کیسے تم دیر کر رہے ہو، آج نہیں کل تمہارے باپ کے ہاں سے ٹائم آئے گا۔
میں نے دیکھا اچھے سے اچھے اسکولوں کو برباد ہوتے ہوئے. کہاں سے کوئی دل گردہ ہو, کون دل گردہ والا ہے؟ آپ آتے ہیں کہ میرے بچے کا یہ اسٹیٹس ہے. میں نے دیکھا وزیروں کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے انہی اسکولوں میں کس طریقے سے وہ لے کر کے جاتے ہیں اور گھنٹوں کھڑا رہتے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ ہمارے دوست ہیں, آپ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں دیکھے ہوں گے, سب سے بڑا ہاسٹل انہی لوگوں نے بنایا ہے اور آج بھی وہ بنا رہے ہیں بہت کچھ. تو ان کا ایک اسکول ہے, ان کی بیوی چلاتی ہے. میں گیا, میرا بھتیجا پڑھتا تھا, مجھے روک دیا اس نے, کہا کہ مولانا بیٹھیے. بیٹھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد بتایا کہ 1.5 گھنٹے کے بعد وہ لڑکا نکلے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, تب تک ہم لوگ آتے ہیں, ایک آدھ کام کر کے آتے ہیں. تو سب ہمارے ساتھی کہنے عجیب حال ہے, آپ کو یہ لوٹا دے گا. اور وہ جان لیتے کہ یہ میرے دوست کا اسکول ہے, گھریلو تعلق ہے, یہاں سے جائیں گے تو انہی کے یہاں کھانا کھائیں گے. تو اور مجھ پر نہیں میرے ساتھ کر دے. اب وہیں روک گاٹھی, میں یہاں بیٹھا ہوں تب تک ادھر تماشا شروع کر دیا. کیسے تم یہ نہیں کرو گے, تم پہچانتے بھی ہو؟ میں نے کہا مسلمانوں کے اسکول کبھی نہیں چلیں گے, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ یہ سب کر رہے ہیں. سمجھا آپ نے؟ بہت جو اپنوں کو نہیں سہتا ہے وہ نہیں چل سکتا ہے. لوگوں وہاں صرف ایک آواز ہے کہ صبر یا آل یاسر. دیکھیے ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, توحید کا اثر دیکھیے. رات کے اندھیرے میں عورت کہہ رہی ہے, بچی کہہ رہی ہے, ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. کون دیکھ رہا تھا؟ توحید یہی نا ہے بھائی. کیا توحید اس میں اور کچھ آیا نہیں آپ کے دل میں؟ پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے کہ نہیں, بادشاہ نے, عمر ابن خطاب نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے. ڈھونڈیے ایسی لڑکی. توحید یہ ہے, توحید کی روشنی یہاں سے پھوٹ رہی ہے. اور جیسے ماں کہتی ہے کہ عمر ابن خطاب تو اس وقت گہری نیند میں ہوں گے, دن بھر مسلمانوں کو گھیرے رہتے ہیں, دنیا کے سارے بادشاہوں سے ٹکر لیتے ہیں, ان کے ملک میں کوئی گدھا گر کے مر نہ جائے, کہا کہ اس کی ان کو فکر رہتی ہے. ایسا تھکا ہارا انسان تو اس وقت کہاں دیکھ رہا ہوگا, کہاں سن رہا ہوگا. دیکھیے توحید. بچی کہتی ہے کہ اماں جان عمر نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے. اب یہاں منتری جی جیل نہیں جائیں گے تو ہوگا کیا؟ جتنے ان کے دوست ہیں, ورکر ہیں, لوٹنے کا وقت تو یہی ہے. تو کہاں سے کھائیں گے وہ؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لوٹیاں ڈبا دیا ان کی. وہاں یہ بچی کہتی ہے کہ نہیں, عمر کا رب دیکھ رہا ہے. یہ ہے توحید, یعنی ایک اللہ کو مانا جو دیکھتا ہے آسمانوں اور زمینوں کو, اور سمندر کی تہوں میں جو چھوٹا سا کیڑا چلتا ہے, ایک ذرہ بالو کا ہے, اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ہمارا دودھ میں پانی ملانا نہیں دیکھے گا؟ جانتے ہیں اس بچی کی کہاں شادی ہوئی تھی؟ ایک گوالی تھی جس کا باپ نہیں, جس کے گھر میں کچھ نہیں, صرف تھوڑا سا دودھ بیچ کے گھر چلتا ہو. گھر ایسا کہ اس سے بالکل سب آواز نکل رہی ہے چھوٹے سے گھر سے کہ اس راستہ چلنے والے بھی سن لیتے ہیں. یہ بتائے اس گھر میں کون جوان شادی کرے گا آج کل؟ لوگ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے, بہت بڑے آدمی ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شیر شاہ آبادی جو ہے مولانا ہم لوگ رش کرتے, وہ دوسری برادری کے. یہ برادری بھی ایک بڑی لعنت ہے, اس کو بھی ختم کیجیے. کہاں تقریر کی جائے بھائی؟ تو کہا کہ اس برادری کا امتیاز تھا کہ اس کے ہاتھ خرافات نہیں تھا, اور خاص طور پر رسم و رواج نہیں تھا, اور خاص طور پر شادی بیاہ کے جھمیلے اور اس طرح کے جہیز اور بارات اور تماشے نہیں تھے. لیکن دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بھی یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور شادی مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے, اور بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وہاں کیا کہا اس نے؟ وہاں شادی کیسے ہوتی ہے؟ شادی جو ایک محلے کے کسی غریب آدمی سے بھی غریب آدمی اس کی بیٹی کہاں جائے گی. اور جیسے وہ اللہ سے ڈرنے والی نور جب نکلا توحید کا, تو کیا ہے, دنیا میں 2 ہی سپر پاور تھے, قیصر و کسریٰ, زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے. کانپتی تھی دنیا عمر ابن خطاب سے. جانتے ہیں ایسے بادشاہ کے ہاں اس کی بیٹی کی شادی ہوئی.
اور دیکھیں بیٹا بھی کیسا ہے، یہ ذرا جہیز اور یہ دیکھیے بیٹے آج کل پڑھ کر کے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، جب اس کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، میری بیٹی اتنی بڑی ہے، منہ دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ جاہل بیٹی اچھی تھی آپ کی کہ جہاں باپ دیا وہاں سے باپ کی ناک نہیں کٹنے دی، خادمہ بن کر کے زندگی گزار دی، گرچہ وہ شاہوں کے خاندان کی تھی، غریبوں کے کاشانے میں چلی گئی۔ یہاں کیا فجر کی نماز پڑھتے ہیں، رات بھر تو چوکیداری کرتے گھوم رہے تھے نا عمر بن خطاب، سن لیا کہ ماں کہہ رہی دودھ میں پانی ملاؤ، بیٹی کہہ رہی کیسے نہیں ملا سکتے، بادشاہ نے منع کیا ہے۔ اب لمبے لمبے قانون بنانے سے ہوتا ہے، چلا رہے ہیں آپ، تل ملا رہے ہیں آپ، یہ قانون کچھ لکھا ہوا ہے، مسجد ہاتھ سے چلی جا رہی ہے، قانون میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میں بھی اس دن کہہ دیا کہ پروسیجر اور اس کے جو تقاضے پورے نہیں کیے گئے، ایسے ہی ججمنٹ آ گیا، کہنے سے ہوتا ہے۔ آپ نے کتنے پورے کیے ہیں؟ کہنا پورا کیا ہے، بہن کو حق دیا ہے۔ واللہ روئے زمین پر جتنے مظالم ظلم ہے ڈکیت ہے، ان سب سے بدترین ہوا جو بہنوں کا حق نہیں دیتے۔ بھائیوں میں تیل بیل کر لیتا ہے، ہم یہ زیادہ لے لیں گے، ہم کم لے لیں گے، اچھی والی زمین ہم کر لیں گے، گھر کا یہ پورشن پہلے سے نیت بدلی ہوئی، باپ کے مرنے سے پہلے، بلکہ باپ کی زندگی میں کچھ لوگ یہ تماشا کر رہے ہیں۔ کہاں سے ہوگا لوگوں، کہاں سے آئے گا؟ ہم نے ایک ایک انگ کاٹ دیا ہے، اس قانون کا النگھن کیا ہے۔ پہلے آپ جائزہ لیجئے اپنے شہر میں کہ کتنے لوگوں نے بہنوں کا حق دیا ہے، حتیٰ کہ ماں جو کچھ کمایا ہے وہ ماں کا ہے، باپ کا ہے، اور اس ماں کا حصہ نہیں دیتے ہیں، سب بھائی بانٹ لیتے ہیں۔ بہت بہن لڑنے والی ہے یا ایماندار ہے مولانا صاحب تو بہن کا دیتے تھے، ماں کو تو کوئی پوچھتا نہیں کہ چھٹا حصہ ملے گا۔ آج تک کوئی بتائے کہ ماں کو چھٹا حصہ کب ملے گا، تیسرا حصہ کب ملے گا، اور تیسرا حصہ میں بھی دو کو دینے کے بعد زوجین کے یا فلاں کے وہ تفصیل ہے، وہ کب ملے کون جانتا ہے، ماں تو اور مظلوم ہے۔ یہ قانون اللہ کا آپ نے بٹایا ہے، بھارت نے بھی اس قانون کو مانا تھا، مسلم پرسن اللہ اس کے لیے لڑتا رہا، آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ آج ایک میں تل ملا رہے ہیں، سینکڑوں مساجد کے حق آپ نے وصف دیے ہیں، ہزاروں مدرسوں میں جھگڑے آپ نے پیدا کر کے تالے لگوائے ہیں، اس کے روحانیت کو ختم کیا ہے، اس کے ایمان کو ختم کیا ہے۔ میں اپنا درد نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جمعیت کس نے پنچایت گاؤں میں بنتی ہے، پنچ کس نے بنتا بھائی، مکھیا کس نے بنتا ہے، یہ وارڈ در وارڈ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ آپ جوتیوں میں دال تقسیم کریں، اس لیے کہ کام آسانی سے ہو، بٹ کر کے ہو، سب کے رائے سے ہو، اس لیے ہم نے جمعیت بھی بنائی تھی۔ یہ ایمان ہے کہاں؟ آل جہیز کی طرف سب پر توجہ دیجئے، آپ ایمان ٹھان لیجئے کہ آدمی اب کوئی تقریر کرنے نہیں آئے گا، کوئی کمیٹی نہیں بنے گی یہاں، اس میں اقیم دولت الاسلام فی قلبک، اگر مسلمان ہیں اللہ کا سکہ جمانا چاہتے ہیں، توحید کا ایک اللہ کا ڈر جو رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، دن کے اجالے میں دیکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے میک دیتا ہے قوموں کو، جب چاہتا ہے ختم کر دیتا ہے، اس قہار و جبار اور سب سے طاقت والے سے ڈریے۔ واہ، عمر ابن خطاب آئے، رات کو تھکے بھی نہیں ہیں اور پوری رات جاگے ہوئے ہیں، بیٹوں سے کہا ایک ہی چیز تھی، بیٹوں سے کہا فجر کے بعد دیکھا جب سلام پھیر کر کے تو بیٹے سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بیٹے بھی سب نظر آ رہے ہیں، اچھا بیٹے دیکھو، ایک بچی ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے، ایک ہے جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے، ایک ہے جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اپنی زبان میں کہیں کہ گوالا اہر، اس کی بیٹی ہے، گوالا دودھ بیچنے والے کی بیٹی ہے، کون شادی کرے گا، لیکن ہے نیک۔ بیٹوں میں سب سے پہلے جو سب سے تگڑے تھے عاصم کھڑے ہو گئے، کہا کہ ابا جان نیک ہے تو کیا ہے الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اللہ اس کے رسول پر اگر توحید پر یقین ہے تو اللہ نے نبی کو سکھایا تھا، سب سے افضل بولتے تو چاند تو ایسے اشارے کے ٹکڑے ہو گئے، اور جیسے تھوڑی سی انگڑائی لی تو ان ساتوں آسمانوں کو پار کر گئے۔ آج چاند پر جانے کے لیے جو ملک جاتا ہے آپ کہتے ترقی کر گئے،
پہلے وہ آئے ہیں آپ اور وہاں سے ملی کیا تھی یہی نماز. سجدے میں گرو, دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. تو وہ شادی ہوئی اس بچی کی, غریب یتیم, کوئی پوچھنے والا نہیں, دودھ بیچنے والی بچی. کہاں شادی ہوئی تھی؟ دنیا کے سب سے زبردست باپ کے گھر میں اور دنیا کے سب سے زبردست بیٹے سے. یہ ہے, یہ توحید ہے. یہاں تو یہ ہے کہ جب ہم حلال حرام جب سب جمع کریں گے, اپنی بیٹی کا خوب جہیز جمع کریں گے, تب کیا ہوگا؟ تب اچھا گھر ملے گا, تب اچھا بر ملے گا. اللہ پر یقین نہیں ہے, توحید کہاں ہے؟ لوگوں, یہ سب چیزیں کہنے کی ہے. اس وقت اپنے من میں اپنے گھر کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہو, محلے کو, جماعت کے, جمعیت کے, دوسروں سے, غیروں سے, تو اللہ سے ڈریے, اللہ والا بنیے. سب کچھ گنوا کر کے آ گئے, سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. صحابہ آدمی تھے بھائی, وہ آدمی لیکن عجیب طرح کے تھے. ایک ان کا سگا بھائی گھوڑا اس کا آگے بڑھ گیا چلنے میں روڈ پر, سڑک پر, تو وہ تلوار 40 سال تک اپنے آپ میں نہیں جانتا. لڑنے والے تو بھی تھے. حسد ایسا کہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اب آج کیا حال ہے ان کی؟ آج حالت یہ ہے کہ خود بھوکے ہیں, دوسروں کو کھلا رہے ہیں, خود پیاسے ہیں, اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم دین کا کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو جائز ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قادسیہ میں ایک آدمی پانی لے کے زخمی ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے, اور جیسے ہی ہونٹ سے پانی لگانا چاہا کسی نے دیا, دیکھا کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں, زخمی سب گرے ہوئے ہیں, کہ ایک کے منہ میں جیسے لگاتا ہے, بغل میں کوئی کھڑا رہا ہو پانی کے لیے, یہاں سے نکال دیا, زخمی ہے ان کو. تو پہلے سے یہ گھوڑا آگے بڑھ جاتا تھا, پانی پہلے پی لیتا تھا, جانور پانی پہلے پی لیا. ندی بہت بڑی ہے, تالاب بہت بڑا ہے, لیکن اس کا گھوڑا پہلے پہنچ گیا تو ہماری یہ دونوں بھائی لڑتے ہیں. آج حالت یہ ہے کہ زخمی حالت میں اپنے ہونٹ پر لگا ہوا آخری سانس لے رہا ہے اور اس کو بڑھا دیتا ہے. وہ ابھی اس کے ہونٹ سے لگانے تب تک دوسرے کو آپ کی آواز آتی ہے, اس کو تیسرا, چوتھے کے پاس پہنچتا ہے لے کر کے, اور وہاں سے لوٹتا ہے تو وہاں چوتھے پہ پہنچا تب تک مر گیا. پھر جلدی سے آیا تیسرے کے پاس کہ اس کو پلا دے, تب تک یہ بھی مرا ہوا ہے. وہاں سے پہلے کے پاس پہنچے تو سب مرے ہوئے. یہ تھے دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے, لیکن پیاس سے اپنے آپ کو چلے گئے. یہ توحید ہے, یہ اللہ کے دین کی محبت ہے. اللہ جل شانوں کی. میں ایک آدھ بات اور ختم کرتا ہوں, بہت سی چیزیں مجھے اس سلسلے میں کہنی تھی. ایک حدیث, اللہ کے نبی کی حدیث سے محبت تھی, توحید. ایک اللہ کا کلام جو سب سے قرآن پڑھتے ہیں, صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانوں نے بہت سچ کہا ہے. آپ کے سچ کہنے کے محتاج ہے کیا؟ سچ آپ عمل سے ثابت کیجئے, عمل سے. حضرت میں کہوں گا فتنوں کو, اتنے فتنے تھے وہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شیطان تو ہر جگہ آتا ہے, من تو ہر جگہ چاہتا ہے, لیکن لوگ وہاں اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کیا ہوا تھا؟ خود اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے 18 سال کے ایک جوان کو پکڑا اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ابو بکر میں, عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام پر تنصیص ہے, اور ان کا مقام اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ سب سے اونچا ہے. اور اللہ کے نبی جو سب سے سخت معاملہ آیا, یعنی دوسری قوموں سے لڑائی کا مسئلہ آیا, سب سے بڑا پلٹن اور لشکر کا مقابلہ ہوا, تو 18 سال کے بچے کو لے آ کر کے جوان کو کہا کہ یہ کریں گے. کیا کریں گے؟ یہ ان کے جھنڈے تلے سر چلیں گے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سر چلیں گے ان کے جھنڈے تلے. اور آپ نے ایک آدمی کو بھی بتائیں گے. ہاں, کچھ لوگوں نے دھیرے سے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو ابھی بہت ناتجربہ کار ہے, ابھی نوجوان ہیں, ابھی کچھ نہیں جانتے. اور ابو بکر کے بیٹے آپ پڑھیں گے, عمر کے بیٹے آپ پڑھیں گے, عبداللہ ابن عباس, سارے صحابہ کے لڑکے جو تھے یہ اسامہ سے بہت اچھے تھے. بڑے بڑوں کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں, کہا کہ بنا دو ان کو. اور وہ بھی دنیا کے سب سے بڑے لشکر اللہ کے نبی کے زمانے میں, ان کے باپ کو بھی چھوڑا, ان کے بیٹوں کو بھی چھوڑا.
جو ہر طریقے سے دعویٰ کر سکتے تھے. ہمارے یہاں ہوتے تو کوئی ماننے کے کہا کہ یہ عقل ماری گئی ہے, آ کر کے صدارت کی کرسی پر بیٹھا دیا فلاں مولانا کو, فلاں مولانا کی تقریر کروایا, وہی فلاں مولانا کو چھوڑ دیا. یہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے, یہ جالسہ ہو رہا ہے, جماعت کے خلاف جال ہو رہا ہے. مدرسہ میں 10 مدرس ہیں, سب ایک قرآن حدیث پڑھ کر کے آئے. صدر مدرس بننے پر لڑائی ہے, 2 روپیہ تنخواہ کم ہے اور زیادہ ہے تو عزت بھی دیکھتے ہیں, مال بھی دیکھتے ہیں. لوگوں ایسے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے بتایا کسی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم 18 سال کے لڑکے کو, وہ بھی غلام رہا ہے اس کا باپ, اور اس کو آپ بنا رہے ہیں. سب بالکل چلے جا رہے ہیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. اور ابو بکر جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا, جب اس لشکر کو, تب لوگوں نے آ کے مشورہ دیا. دیکھیے یہ بھی ایک فتنہ ہے, کوئی کام اگر نہ ہو آج تو اتنا فتنہ کرتے ہیں کہ کل وہ ہو ہی جانا چاہیے, اور ایسے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہونا چاہیے. آپ اللہ کے نبی ہیں کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگ آ کے سمجھا رہے ہیں مدینے کے